अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू नॉवल। इस न्यू नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। वकार हाउस के दरो दीवार किचन से निकलती इश्तिहाअंगेज खुशबू से महक रहे थे। वकारुल हसन और बेगम वकारुल हसन ने डाइनिंग हॉल में कदम रखा तो शानदार नाश्ते का एहतमाम देखकर खुश हो गए। आज ईमान उनके साथ वॉक पर नहीं गई थी। नाना नानी और नवासी नमाज के बाद रोज़ करीब भी पार्क वॉक लिए जाते थे। आज संडे था और ईमान का स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने का प्लान था। अरे वाह, आज तो हमारी बेटी ने दिल खुश कर दिया। हलवा पूरी और चने देखकर ही उनका दिल खुश हो गया था। बैरिस्टर साहब आपके लिए नहीं है, ये सब आप भूल गए हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है। आप अपना परहेजी खाना ही खाएंगे। हलवा पूरी की तरफ उनके बढ़ते हाथ देखकर बेगम वकार ने उन्हें बड़े रौब से टोका और हलवे का डोंगा लाती ईमान हंस दी। वकारुल हसन का रौब सारी दुनिया पर चल सकता था लेकिन अपनी बेगम पर नहीं। इन दोनों के दरमियान यूं ही नोक झोंक जारी रहती और ईमान हंसती रहती। नानो, आज तो नाना अब्बू को छुट्टी दे दें, बेचारे देखें कैसे मासूम लग रहे हैं। कुर्सी घसीट कर बैठती वो नाना अब्बू की उतरी हुई शक्ल देखकर बोल उठी। उसकी बात पर जहाँ नाना अब्बू का कहकहा छूटा वहीं नानो की भी खिलकर हंस दी। डॉक्टर होकर मरीज को खतरे में डाल रही हो, फिर कुछ हुआ तो खुद ही संभालना है। नाना अबू को मज़ीद मज़ेदार नाश्ते से इंसाफ करता देखकर नानो ने बड़ा बड़बड़ाहट अरूज पर थी। फिक्र न करे, नाश्ते के बाद फ़ौरन बाद मैं टैबलेट दे दूंगी। नाना अब्बू आज आप ऐश करें। शाबाश मेरी बेटी, देखो इसे कहते हैं रहमदिल। अल्लाह तुम्हें जजा दे। वकारुल हसन ने प्यार से करीब बैठी ईमान को साथ लगाते हुए कहा तो वो दोनों नाना नवासी नानों को घूरती नज़रों से देखते पाकर ही अपनी हंसी कंट्रोल करने में नाकाम रहे और डाइनिंग हॉल कहकहां से गूंज के उठा। ईमान की हंसी को ब्रेक दरवाजे में खड़े शख्स को देखकर लगी। उन दोनों ने भी महसूस किया, तभी दरवाजे में खड़े अपने जवान पोते पर नजर पड़ते ही समझ गए। गुड मॉर्निंग ग्रैंड मामा। पापा आगे बढ़कर वो बेगम वकार के बराबर वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गए। गुड मॉर्निंग माय सन, आज कैसे सुबह सुबह उठ गए? आम दिनों में भी वो कम ही नाश्ता करता था, कभी एक कप चाय या एक दो या मोबाइल या बॉयल एग और और वीकेंड पर तो उसकी आंख 12-1 बजे ही खुलती थी। पता नहीं नींद नहीं आ रही थी। सुबह बाबा का फ़ोन आया, बाद में नींद ही नहीं आई। ग्लास में जूस डालते वो आम से लहजे में तफसील बता रहा था। खैर थी, सुबह सुबह नामान का फ़ोन आया। नानों को फ़िक्र होने लगी। जी ग्रैंडमा, ऑफिस ने का कोई काम था, उसी सिलसिले में बाबा से थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बाबा ने वही बताने के लिए फ़ोन किया था। ज़ाद यार, इतना उठ गए हो तो यार हमारे साथ नाश्ता ही कर लो। वाओ, आज तो बड़ा डिलीशियस ब्रेकफास्ट बना है। 3 तरह के हलवे, पूरियां और भुने हुए मसालेदार चने देखकर बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। भाई, हमारी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं, खा कर देखो, बड़ा जायका है ईमान के हाथ में। वकार साहब की बात सुनकर जावियार के बढ़ते हुए हाथ थम गए। उसने एक नज़र अपने सामने बैठी ईमान पर डाली जो प्लेट पर झुकी बेनियाज बैठी थी, जैसे उसने जावियार की आमद को नोटिस ही ना लिया हो। जावियार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। खान बाबा, मुझे नाश्ता बना दें। बैठे बैठे उसने आवाज़ दे डाली। मैं बना देती हूँ खान बाबा, शायद सर्वेंट क्वार्टर जा चुके हैं। हल्क में फंसे आंसू को अंदर उतारते उसने उठते हुए कहा। उससे बैठने माहौल हो गया था जब ही उठ खड़ी हुई। तो नो थैंक्स ग्रैंडमा, जब खान बाबा आएंगे तो नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा, सख्ती से कहते वो डाइनिंग हॉल से निकलते गए। सेकी और खुफ्त के एहसास से ईमान दहकने लगी और अपने कमरे में चल दी। वकारुल हसन और बेगम वकार ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा। दोनों के आंखों में छा जाने वाली उदासी कितनी जानलेवा थी। भारी दिल लिए वो खामोश बैठे रहे। गेट के करीब गाड़ी रुकने की आवाज़ पर उसने चौंक कर उस जानिब देखा। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुलता जावियार बाहर निकला था, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठी महक जुल्फ़कार स्ट्रीट लाइट और
गेट के स्ट्रीट लाइट और गेट के प्लर्स पर लगे फानुसों की रोशनी में वाज़ह दिखाई दे रही थी। घूमकर जावियार ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया और गाड़ी के खुले शीशे से झांकता झुका हुआ कुछ कह रहा था। जाने उसने क्या कहा था कि महक खिलखिला उठी थी। और थोड़ी देर बाद जाविया गेट पार करता अंदर की तरफ गायब हो चुका था। टेरेस पर खड़ी माँ रेलिंग से हटकर वो कुर्सी पर बैठ गई और बैग से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। कितना तकलीफ वो एहसास होता है किसी अपने को किसी और के साथ देखकर, लेकिन वो उसका अपना था ही कब। वो तो शुरू से महक जुल्फ़िकार का दीवाना था। वही पागल थी जो जाने कब से उसे दिल में बसाए बैठी थी। उसे याद था कि बचपन में भी जब महक आ जाती तो वो ईमान को यकसर भूल जाता, महक से खेलता। दोनों क्रिकेट खेलते, एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते और कभी तो साइकिलिंग करने निकल जाते। कभी शायद याद आने पर जावियार ईमान को भी अपने साथ खेलने के लिए खेलने की ऑफ़र दे देता, मगर वो इनकार कर देती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही उनसे दूर हो गई। नाना अब्बू और नानो उसे कहते कि वो जावियार के साथ खेला करे, लेकिन उसे उन दोनों का ऐसे इग्नोर करना याद आता तो वो इनकार कर देती। फिर तो मामूल बन गया, जावियार जब भी छुट्टियां गुजारने लाहौर आता या तो महक टपक पड़ती या जावियार उनकी तरफ चला जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। ईमान ने किताबों में पनाह ढूंढ ली थी। मामू जान के वकार हाउस आने पर जावियार से मुलाकात हो जाती। वो बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा हो गया था। वो जब भी मिलते रस्मी गुफ्तगू ही करते। जावियार ज़्यादातर उससे पढ़ाई के मुतल्लिक ही दरियाफ्त करता। एक दिन वो लॉन में बैठी रट्टे लगाने में मगन थी। किसी एहसास के तहत उसने नजरें उठाकर इर्द गिर्द देखा तो उसे पिलर से टेक लगाए खड़ा जावियार जो जाने कब से उसे देख रहा था। उफ, ऐसे इर्द गिर्द का होश भुलाए पड़ने में मगन थी कि कोई आकर बेशक घर का सफाया कर जाए। तुम्हें पता ना लगता। मुस्कुराकर वो कहता हुआ उसके करीब ही घास पर बैठ गया। ईमान चुप बैठी रही। क्या कहती भला? वैसे तुम अच्छी खासी बड़ी हो गई हो और प्यारी भी। कौन सी क्लास में हो? ना समझी से उसे देखते उसने आहिस्तगी से जवाब दिया, सेकेंड ईयर हूँ। आगे कौन से फील्ड में जाने का इरादा है? इन दिनों जावियार इंग्लैंड की तरफ से तालीम मुकम्मल करके आया था। आगे पाकिस्तान से ही करने का इरादा था, क्योंकि मामू मानी अपनी अकेली औलाद के लिए उदास हो जाते थे। इन 4 सालों में वो जब भी पाकिस्तान आया उसकी ईमान से इत्तफाकन कोई मुलाकात ना हुई, या शायद ईमान दास्ता ऐसा किया करती थी। मेडिकल हैरत जदी से वो सिर्फ इतना कह पाई, जाने क्यों वो कंफ्यूज हो रही थी। गुड, तो डॉक्टर बनना है। वैसे तुम जैसे सॉफ्ट और पोलाइट लड़की को मेडिकल सूट नहीं करता। वह हैरान थी वो कैसे मज़े से बैठा उससे बातें कर रहा था, जबकि पहले हाँ शायद वो अब बड़ा हो गया था और समझदार भी। यार तुम बोलती नहीं हो, ग्रैंडमा तो कहती हैं तुम खूब रौनक लगाती हो घर में। कहीं तुम मुझसे बात करते कंफ्यूज तो नहीं हो रही? खूबसूरत कलियों वाले फ्रॉक में मलबूस बालों को ढीली सी चिटिया किए वो बहुत सादा और खूबसूरत लग रही थी। उसकी गंदमी रंगत में ब्लैक की कशिश और मुलायमत थी। बेख्तियार ही वो उसका जायज़ा लेने का लगा था। उससे पहले कि वो कोई जवाब देती, महक की आवाज़ पर दोनों ने बैक वक़्त उसे चौंक कर देखा। उसे देखते ही वो मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ, जबकि महक की नज़रों उसकी नागवारी महसूस करके किताबें समेट कर अंदर चली गई। महक, मूड क्यों ऑफ है? मेरा क्यों ऑफ होगा मूड? अगर तुम बिजी नहीं हो तो लॉन्ग ड्राइव पर चले, अपने लहजे को हमवार करते उसने कहा। आई एम एज यू विश, आई एम रेडी। फिर भरपूर दिल से कहते उसने कहा तो महक मुस्कुरा दी। जावियार, तुम ईमान से क्या बातें कर रहे थे? उसकी सुई वही अटकी हुई थी उसकी नज़रों से, तो वो मंजर ही गायब नहीं हो रहा था जब जाविया बड़े मगर अंदाज में ईमान पर नज़रें जमाए हुए था। ओह आई सी, तुम मैम का मूड इसलिए ऑफ है, अंदाज छेड़ने वाला था। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं डियर। शक की बू तो आ रही है। वो कैसे? वैसे फिक्र ना करो जावियार, हसन के दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है। वो मुस्कुराकर कहते शरारत से उसके करीब हुआ तो महक ने उसे पीछे करते हुए खुद से दूर किया। ड्राइविंग पर ध्यान दो जालिम लड़की, तुम्हारे होते हुए तो कहीं ध्यान नहीं जाता जानबूझ के छेड़ने के लिए, उसने कहा तो महक का कहकहा छूट गया। वकारुल हसन और आमना वकार की 2 औलादें थी। सबसे बड़ा अनाम
اسے چھوٹی زرمین وقار الحسن کے وکالت کے شعبے سے منسلک تھے اور ہائی کورٹ میں جج تھے، جبکہ آمنہ وقار یونیورسٹی میں پروفیسر تھی۔ ان دونوں نے بہت ہی پرسکون اور خوشحالی زندگی گزاری۔ زندگی نے بہت بڑا دکھ یہ دیا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنے شوہر کے ہمراہ بھری جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایمان تب 3 سال کی تھی اور خوش قسمتی سے زرمین نے اس دن کسی دعوت میں جانے کی غرض سے آمنہ بیگم کے ہاتھ سے چھوڑ گئی تھی۔ اس طرح ایمان ان کی گود میں آ گئی اور آج تک دونوں میاں بیوی نے اسے بے حد پیار کیا اور دنیا جہاں کی آسائشیں دی تھی۔ ایمان کے لیے ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں جیسے سب رشتے ایک رشتے میں قید رہتے تھے۔ اس کے نانا ابو اور نانو جن سے وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ نعمان فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور اس کا پیشہ ایسا تھا کہ وہ کبھی کہیں ٹرانسفر اور کبھی کہیں کافی عرصے سے وہ کراچی میں تھا۔ نعمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، زاویار تھا۔ نعمان ان کا اکلوتا بیٹا زاویار تھا۔ چھوٹیوں میں وہ لوگ زیادہ تر لاہور آ جاتے۔ زاویار کی خالہ میں ڈیفینس میں ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ مہک زاویار کی ہم عمر تھی اور شکل صورت کے لحاظ سے بہت سوؤں کو مات دیتی تھی۔ بے حد مغرور تھی ایمان سے تو اسے کوئی خاصی پرخاش تھی۔ زاویار کے حوالے سے اسے ایمان سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ زاویار اس میں انٹرسٹڈ ہے اور ایمان سے اسے کوئی کنسرن نہیں۔ وقار مجھے لگتا ہے ہم نے ایمان کی ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ زاویار مہک میں انٹرسٹڈ ہے۔ آپ نے اس دن اس کا رویہ دیکھا تھا؟ پر سوچ لہجے میں کہتی آمنہ وقار بڑی پریشانی اور متفکر دکھ رہی تھی۔ آمنہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا ٹھیک؟ آج تک تو نہ ہوا، 5 سال ہونے والے ہیں ان کے نکاح کو، لیکن زاویار کا رویہ پہلے سے بھی برا ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ زیادہ دیر چل سکتا ہے۔ میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس بار نعمان آگے آئے گا تو میں نے اس سے بات کروں گی۔ ہمیں اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ ان کی بات سن کر وہ حق دق سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وقار ایک بار پھر سوچ لو، لیکن وقار الحسن نے ایک بار فیصلہ کر لیا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر ایمان اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نانا ابو، آپ لوگ بہت غلط کرنے جا رہے ہیں۔ ہاتھوں میں چہرہ لیے وہ روتی چلی گئی۔ وہ کیسے ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے گی جس نے ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اس سے سیدھے منہ بات نہ کی تھی؟ وہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا۔ اس کے ذہن پر تو اس ظالم کے کہے گئے الفاظ نفس تھے۔ وہ میڈیکل کے 2nd ایئر میں تھی جب وقار الحسن کی کسی دوست کی طرف سے ایمان کا رشتہ آیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں نعمان سے بات کی تھی۔ ابو جی، ایمان ابھی چھوٹی ہے اور ابھی کیا جلدی ہے بیٹا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اسے کسی مضبوط بندھن میں باندھ دیں۔ بیٹا تو یتیم بچی ہے، کلاہوں میں کچھ ہو گیا تو پیچھے اس کا کون ہے؟ آمنہ بیگم نے رنجیدہ لہجے میں کہا تو کچھ دیر تو سب چپ ہو گئے۔ بیٹا میری شروع سے خواہش ہے کہ زاویار اور ایمان کا رشتہ جوڑ دیں، تم کیا کہو گے؟ لیکن افشاں مامی نے زاویار کی پسند کا بہانہ کر کے بڑی سہولت سے انکار کر دیا۔ وقار الحسن اور آمنہ وقار نے زور نہ دیا اور ایمان کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا باہر تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد لڑکے والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے بیٹے کو کوئی اور پسند ہے اور وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہ تھی جو نظر انداز کر دی جاتی۔ تب بے درپا وقار الحسن کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ سارے گھر والے صورتحال سے پریشان تھے۔ ایمان بھی اس دھچکے سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ تب ایک روز نعمان کا ہاتھ تھامے وقار الحسن نے ان سے اپنی ایمان کے لیے بھیک مانگ لی تھی۔ انہیں اب دنیا سے خوف آتا تھا، جانے کیسے لوگ ملے۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ ایسا کیسے کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کی بات پر سن کر زاویار اور افشاں حیران پریشان سے انہیں دیکھنے لگے۔ بس میں نے کہہ دیا، اس جمعے زاویار اور ایمان کی نکاح کی ترکیب ہوگی ہے۔ ان کا لہجہ توڑ ٹوک تھا۔ نعمان صاحب نے جب زاویار سے یہی بات کہی تو وہ اس بات کو سن کر زاویار تڑپ کر بولا، بابا پھر آپ بھی سن لیں، میں ایمان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں مہک کو پسند کرتا ہوں، اسے شادی کروں گا۔ زاویار میرے بیٹے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ابو جی کے بندھے ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکا۔ دیکھو ایمان یتیم اور بے سہارا ہے۔ اس واقعے کے بعد امی ابو کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پلیز بیٹا، آخر میں ان کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ بابا ہم نے کیا یتیموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ استغفر اللہ۔
میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے ہرگز ایمان سے شادی نہیں کرنی، زہر کھندہ لہجے میں وہ کہتا تن فن کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ پھر دادا ابو نے خود اس سے التجا کی تو وہ اسے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر ہار گیا۔ مہک نے سنا تو بھڑک اٹھی، مہک یہ نکاح صرف کاغذی رشتہ ہے جسے وقت آنے پر مجھے ختم کر دینا ہے، زاویار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ چپ نہ رہی اور رونے لگی۔ زاویار جھوٹی تسلیاں مت دو، آج تم نے اپنے دادا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر نکاح کر لیا، کل رخصتی ہو جائے گی اور پھر ایک دن تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم کل بھی میرے لیے اہم تھی، آج بھی ہو اور ہمیشہ رہو گی، تمہاری جگہ ایمان کبھی نہیں لے سکتے۔ اس نے یہ بات گزرے 5 سالوں میں پوری کر دکھائی تھی۔ ایمان میڈیکل کے ٹف پڑھائی میں گم ہو چکی تھی، یا شاید خود کو گم کر لیا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، وہ مہینوں ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھ پاتی تھی۔ زاویار اور مہک نے ایک ساتھ لم سے ایم پی اے کی ڈگری لی تھی اور اب دونوں ایک ہی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے تھے۔ ایک ساتھ آنا جانا، گھومنا پھرنا، ان کے درمیان رشتہ اور مضبوط ہو گیا تھا۔ وقار الحسن اور آمنہ بیگم جب سب دیکھتے لیکن چپ کر رہتے تھے۔ ان دونوں کے بوڑھے بھات اب اپنے رب کے بارگاہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اٹھتے تو آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی تھیں۔ کس دن ختم کریں ان سے اپنا رشتہ، اے دل نادان جن کو صرف سوچتے ہیں تو ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ ماضی کی ورقوں کو پلٹتے اس نے اتنا رو لیا تھا کہ اب وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، لیکن سر میں ہوتا درد سونے نہیں دے رہا تھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتے دوپٹہ اوڑھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارادہ تھا کہ چائے کے ساتھ پین کلر لے گی۔ کپ میں چائے انڈیل کر وہ سنک میں خالی برتن رکھنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اس کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے زاویار پر پڑی۔ ایک لمحے کو ان دونوں کی نظریں ملیں اور پھر ایمان نے نظروں کو زاویے پر پھیر لیا۔ اس کی سوجی اور روئی آنکھوں کی سرخی وہ دیکھ کر چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ڈھیر سارا روئی ہے۔ ایک پل کے لیے زاویار کو اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل ایمان کی بے رخی پر تلملا گیا، جو اب بھی اسے اگنور کر کے سنک میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ جانے زاویار کو کیا سوجی، اس کی چائے کا کپ اٹھا لیا کہاں اور اس کے ہاتھ سے بنی چیز کھانے کا روادار نہ تھا۔ شاید اسے زیادہ ہی طلب ہو رہی تھی۔ وہ مڑی ہی تھی تو اس کے ہاتھ میں اپنا کپ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ تم اور بنا لو یا یہی چاہیے؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتا وہ کچن کے سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا رہا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور لائننگ والی آرام دہ ٹراؤزر میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بھی وہ اچھا خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یک دم ہی چونک کر اس نے نظریں زاویہ بدل لیا۔ اپنی بے اختیاری پر اسے شرمندگی ہوئی، جانے کیا سوچتا ہوگا۔ وہ چپ چاپ کچن سے نکل گئی۔ اسی پل لائٹ چلی گئی۔ رات کے 1:30 بجے یہ لائٹ جانے کا کون سا وقت تھا؟ کوفت سے سوچتے وہ انٹرس گیٹ کھولتی باہر نکل آئی۔ بہت کوشش کی باوجود اس سے جنریٹر آن نہ ہو جانا کیا مسئلہ تھا۔ پیچھے ہٹو، میں کرتا ہوں۔ اسے اپنی عقب سے آواز آئی تو وہ ذرا دور کھڑی ہو گئی۔ جنریٹر آن کر کے وہ سیدھا ہوا تو وہ بے اختیار ہی اس کے نظر اپنے قریب کھڑی ایمان پر پڑی۔ جنریٹر آن کرنے کی گدنوں میں اس کے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کھل گیا تھا اور لمبے ریشمی کالے سیاہ بال پشت پر بکھرے گئے۔ وائٹ سادہ سے کرتے میں لمبے بالوں میں چھپا اس کا وجود کسی کو پاگل کرنے کی پوری طاقت رکھتا تھا۔ اس کی نظروں کی گہرائی کو محسوس کر کے وہ ایک پل کے لیے تو وہ گھبرائی، لیکن اگلے ہی پل بالوں کو سمیٹتے اندر غائب ہو گئی۔ یہ سب بے اختیارانہ عمل تھا۔ وہ بھی انسان تھا، 100 لمحوں کے اثر سے متاثر ہو گیا، لیکن پھر سر جھٹکتا خود کو ملامت کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مہک، آج رات کہیں ڈنر کا پلان کریں؟ سوری زاویار، آج میں فری نہیں ہوں، کچھ کام ہے، پھر کبھی کریں گے۔ اس کی طرف دیکھے بنا اس نے سادہ سے لہجے میں کہا، مہک Is everything all right؟ مہک، کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ یس آف کورس، مجھے کیا ہونا ہے؟ تمہیں زیادہ ہی فیل ہوتا ہے، قدرے ناگواری سے کہتی وہ پھر سے اسکرین کی طرف دیکھتے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ زاویار کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ مہک تھوڑی اکھڑی سی ہے اور اسے اگنور کر رہی ہے، اسی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی
مہک نے اسے جاتے دیکھا اور کچھ سوچ کر ٹچ اسکرین کے کوئی نمبر پریس کرنے لگی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آج رات ملتے ہیں۔ لمبی گفتگو کے بعد فون رکھنے سے پہلے اس نے کہا اور مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ فری تھا، سو اپنے دوست کے بلانے پر اس کے گھر چلا گیا۔ دوست نے زبردستی کھانے پر روک لیا۔ گھر آتے آتے وہ لیٹ ہو گیا۔ گھر سے گاڑی تھوڑے فاصلے پر تھی جب اس نے گیٹ کے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ارسلان۔ ڈرائیور گھر پر نہ تھا اور گاڑی ورک شاپ پر تھی۔ ہاسپٹل سے فارغ ہوتے ہوتے دیر ہو گئی۔ وہ ٹیکسی وغیرہ لینے کا سوچ رہی تھی جب ڈاکٹر ارسلان کے آفر پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ آ گئی۔ نانا ابو اور نانوں کو فون کر کے وہ بتا چکی تھی۔ اٹس مائی پلیئر، اس کے سر جھکا کر کہنے پر وہ مسکرا دی۔ اس نے اندر آنے کا کہا لیکن ارسلان نے بڑی سہولت سے انکار کر دیا۔ زاویار کو اس کی مسکراہٹیں اور اس شخص کی ایمان پر پڑی گرم نظروں کی بہار دیکھ کر آگ لگ گئی۔ وہ ایمان کو ایک دو بار پہلے بھی اس شخص کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھ چکا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں چکر لگاتے کچھ سوچ کر وہ باہر نکل گیا۔ پہلے اس کا دماغ مہک کے رویے سے خراب ہو رہا تھا، اوپر سے ایمان کو اس ڈاکٹر کے ساتھ دیکھنا اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہا کر نکلی اور کمرے سے نیچے آتے بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھلنے پر کی آواز پر چونک کر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ زاویار سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر پڑا، دوپٹہ لینے کی غرض سے آگے بڑھی تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے زاویار کو اس کا بازو پکڑا اور دوپٹے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور بال کندھے سے ہوتے آگے آ گئے۔ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو؟ الفاظ تھے یا تیر جو اس کے اندر اتار رہا تھا۔ وہ بمشکل غصے کنٹرول کر کے بولی، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ میں جس مرضی کے ساتھ پھروں آپ کا مسئلہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اٹس نن آف یور بزنس، جسٹ شٹ اپ۔ بیوی ہو تم میری اور میں تم سے پوچھنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ اس کی بات پر اس نے آگ لگا دی تھی۔ بہت جلدی یاد آ گیا کہ آپ کی بیوی بھی ہے۔ انفیکٹ منہوجہ 5 سال تو یاد نہ رہا۔ وہ ضبط کی انتہا پر پار کر چکی تھی۔ 5 سال کس صبر سے اس نے گزارے تھے وہ جانتی تھی کہ کیا اسے مہک کے ساتھ دیکھ کر ایمان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اپنا بازو چھڑائی وہ دور ہوئی اور دوپٹہ سروس کر کے پھیلا لیا۔ ہاں، آئندہ میں تمہیں اس شخص کے ساتھ ہرگز نہ دیکھوں۔ انگلی اٹھا کر وہ اسے وارن کرتا ہوا شاید شدید غصے میں تھا۔ کیوں مانوں میں آپ کی بات اور اپنا حق جا کر اس مہک پر جتائے؟ کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حق جتا سکتے ہیں۔ اسے تو سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے جبکہ ڈاکٹر ارسلان اس سے کے لیے ایک کولیگ سے زیادہ کچھ نہ تھے۔ فکر نہ کرو، مہک پر بھی حق جتاؤں گا، لیکن تب جب اسے نکاح کا بندہ گلے سے آزاد ہوگا۔ بہتر ہے تم شادی سے انکار کر دو، ورنہ مہک سے تو میں ہر صورت شادی کروں گا، بے شک تم میری زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ کتنا ظالم تھا! اسے ذرا ترس نہ آیا اس پر کتنی صفاقگی سے 5 سالہ رشتے کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ خالی نظروں سے جاتا دیکھتی رہی۔ ایک یک طرفہ محبت کا یہ عذاب اسے جانے کب تک جھیلنا تھا۔ آنسو کے اس کے گانوں سے ہوتے دامن میں گرنے لگے۔ گھر میں شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ سڑکوں پر بے وجہ گاڑیاں بھاگتا وہ نہایت مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مہک کے الفاظ سرسر آ رہے تھے، زاویار ہمارے راستے اب سے جدا ہیں، تم میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں بیوقوف تھی جو تمہارے نکاح کے بعد بھی یہی سوچتی رہی کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گی، لیکن مہک میں تم سے پیار کرتا ہوں، صرف تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے زاویار نے بڑے جذب سے کہا تو مہک نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اچھا، گڈ مسٹر زاویار، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ایمان سے نکاح کیا تھا اور اب شادی بھی کر رہے ہیں۔ طنزیہ تلخ میں لہجے میں وہ کہتی اسے جنبی لگی تھی اسے پہلے ہی کہ وہ جواب میں کہتا۔ اسے کی بات کاٹ کر وہ بول اٹھی، بس آج سے ہم دونوں کا تعلق ایک دوست اور کزن سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی سخت اور ٹھوس باتوں پر زاویار کا اپنا سانس رکتا محسوس ہو گیا۔ مہک پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم کہتی ہو تو میں ایمان کو طلاق دے دیتا ہوں۔ 5 سال میں تو نہ دے سکے زاویار، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ پہلے بہت بیوقوف بنی ہوں، گڈ بائے اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ تیز لہجے میں بولتی وہ ٹک ٹاک کرتی ریسٹورینٹ سے باہر نکل گئی۔ زاویار خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس سے اس مہک سے بہت مختلف لگی، وہ جو ہر صورت اسے اپنا
ہونا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے دنیا سے لڑنا پڑے۔ فون کی وائبریشن پر وہ چونکا، جب جانے کب سے وہ سڑک کنارے گاڑی روکے کھڑا تھا۔ بابا کا فون آ رہا تھا، وہ آج ہی لو ہو رہے تھے، اسے موجود نہ پا کر پریشان تھے۔ اس نے ان کو تسلی دے کر فون آف کر کے اس نے ڈیش بورڈ پر پھینک دیا اور گاڑی کا رخ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف موڑ لیا۔ گھر میں خوب ہلچل تھی، دادا اور دادی تو یوں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے جیسے بالکل جوان ہو۔ ایک ہفتہ پہلے ہی وقار ہاؤس کو روشنیوں سے نہلا دیا اور وہ چپ چاپ سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بابا نے اسے بٹھا کر کافی دیر تک سمجھایا لیکن وہ غائب دماغی سے بیٹھا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی رات کے جانے کون سے پہر ہوئی تھی۔ آج اس کی مہندی کا فنکشن تھا۔ نارنجی اور سرد کنٹراسٹ کا فراک پہنے وہ اور پھولوں کے زیور سے لدی اس سادگی میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ آمنہ بیگم اور وقار الحسن تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے، جو خواہش تھی وہ پوری ہو رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے اسے پیار سے بوسہ دیا اور اس کی نظر اتاری۔ پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی اس کی نظروں نے اس مجمع میں اس سسٹم کو گھر کو تلاش کیا تھا، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ سارے فنکشن کے دوران سب نے اسے کالز کی لیکن اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، وہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے چور سونے کے لیے لیٹی ہی تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر ننگے پاؤں بھاگ کر بالکنی میں آئی۔ زاویار نے گاڑی لاک کر کے اندر جانے سے پہلے ایک نظر لان پر ڈالی جہاں مہندی کے فنکشن کے آثار تھے۔ پاس پڑی کرسی کو غصے سے ٹھوکر مارتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان نے دیکھا اور گہری سانس خارج کرتے اندر آ گئی۔ اس کے اندر کی گھٹن بڑھنے لگی۔ اس کو سوچ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے باہر نکلی اور جائے نماز پہ جا کر اپنے رب کے حضور کی گڑگڑانے لگی، یا اللہ، یا رب العالمین، اگر تو نے اس شخص کو میرا نصیب بنایا ہے تو اس کی محبت میں بھی مجھے نصیب کر دے۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ہاتھ اٹھائے وہ جانے کب تک التجائی کرتی رہی۔ رات کے اس پہر پرسکون فضا میں اس کی سسکیاں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ وہ حسن کے تمام آلات سے مزین زاویار کے کمرے میں موجود تھی۔ ابو اور نانو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے پاس اٹھ کے باہر گئے تھے۔ ان کے پاس اس کو دینے کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی تو ایمان کو اپنا دل مٹھیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکنے اس نے ایک نظر بیڈ کی عین وسط میں سر جھکائے بیٹھی ایمان کو دیکھا تو زاویار کا ایک بار اپنا خسارہ یاد آ گیا۔ غصے اور بے بسی کی شدید کیفیت اس پر طاری تھی، جانے کیوں وہ اس پل خود پر کنٹرول نہ رکھ پایا اور جھپٹنے کے انداز میں اس کا بازو کھینچتے اسے بیڈ سے اتار دیا۔ ایمان اس اچانک افتادی کے لیے تیار نہ تھی اور جبھی مشکل سنبھلی۔ جس جگہ تم بیٹھی تھی نا، یہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ یہاں پر میں نے ہمیشہ مہک کو ہی دیکھا اور محسوس کیا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ چیخ ہی تو پڑا تھا۔ ایمان کو اپنے پورے وجود میں کرچیوں کی چبھن محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل تھا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے، سخت نفرت۔ خود پر کنٹرول کرتا وہ چیخ پڑا۔ ایمان تیزی سے ڈریسنگ میں گھس گئی۔ گھنٹے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو وہ کمرے میں نہ تھا۔ اس کے الفاظ تھے یا کوڑے، اسے ذرا خیال نہ آیا تھا کہ وہ پہلی رات اس نے اس کی اہمیت جتا دی تھی۔ ایمان کا وجود اس کی زندگی میں زبردستی تھوپی ہوئی چیز سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ صوفے پر لیٹے اس نے خالی بیڈ کو دیکھا تو اس کے ذہن میں وہی الفاظ دہرانے لگے، میں اس جگہ ہمیشہ مہک کو دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ کتنی گہری ضرب دی تھی اس نے کشن میں منہ چھپا کر وہ سسک کر رو دی۔ اب رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ دن پہ کیف اور راتیں بے سرور سی گزرنے لگی تھی۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد گھر میں ایک بار پھر خاموشی کا راج تھا۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پورا گھر سائی سائی کر رہا تھا۔ وقار الحسن اور بیگم وقار اپنے کسی دوست کے ہاں گئے تھے۔ نعمان اور افشاں واپس کراچی جا چکے تھے۔ نعمان کے پشاور اور پوسٹنگ ہو رہی تھی۔ افشاں کا ارادہ وہاں جانے کا نہیں تھا، وہ لاہور مستقبل آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ صبح کا نکلا زاویار رات گئے واپس آتا تو لانچ میں ایمان کا انتظار کرتے پاتا۔ اسے
کھانا دینے کے لیے بیٹھی رہتی۔ کھانے کا پوچھنے پر زاویار بڑی کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھتا اور کچھ بھی جواب دیے بنا سیڑھیاں عبور کرتا کمرے میں چلا جاتا۔ ایمان نے صبر کا چولہا پہننے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر قائم تھی۔ اسے اپنے تمام فرائض یاد تھے، آج وہ خلاف معمول جلدی آ گیا تھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ اس نے کمرے میں دیکھا، ایمان بھی کہیں موجود نہیں تھی۔ خان بابا وہ اوپر سے ہی نہیں سے انہیں آوازیں دینے لگا۔ اس کے چیخنے پر خان بابا دوڑے چلے آئے۔ خان بابا کہاں ہیں سب؟ بیٹا وہ صاحب جی اور بیبی تو اپنے کسی دوست کے ہاں گئے ہیں۔ ایمان بیٹی تو ابھی اسپتال سے ہی نہیں آئی۔ واٹ؟ ایمان ہسپتال گئی ہے؟ وہ جانے بوجھ کر رہا تھا یا خود کو یقین دلایا تھا؟ جی بیٹا وہ تو روز ہی جاتی ہے۔ خان بابا نے بڑی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زاویار بھی دیکھ چکا تھا جبھی انہیں کافی کہتا کمرے میں آ گیا۔ اسے ہوش ہی کہاں تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ خان بابا ایک کپ اسٹرانگ سی چائے تو کمرے میں بھیج دیں۔ کچن سے آتی گھٹ پٹ کی آواز سن کر اس نے اوپر جاتے جاتے ہی انہیں بلند آواز سے کہا اور کمرے میں آ گئی۔ بیگ اور اوور آلز کو صوفے پر پھینکا۔ پنکھے کو فل سپیڈ آن کر کے وہ دوپٹہ کو لاپرواہی ہی سے بیڈ پر پھینکتی۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی، سینڈل سے پاؤں آزاد کرتی وہ سیدھی ہوئی ہی تھی کہ نظر اچانک سے ٹیرس میں کھلنے والے دروازے پر پڑی۔ کافی کے چھوٹے سپ لیتے وہ بڑی گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی۔ وہ اسے اس وقت دیکھ کر واقعی ہی حیران ہو گئی تھی کیونکہ کافی عرصے سے اس نے لیٹ نائٹ آنے کی روٹین بنا رہی تھی۔ تبھی وہ بے خبر تھا کہ ایمان ہاسپٹل باقاعدگی سے جا رہی تھی۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں سے ایمان کو الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ نہ تو آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھانے کے قابل تھی اور نہ ہی یوں کھڑی رہ سکتی تھی۔ سائڈ کے سے ہو کر وہ نکلنے ہی تھی کہ زاویار نے سختی سے اس کی کلائی تھام لی۔ میرے قریب آنے سے ہی تمہیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے جبکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور جس کے ساتھ دن دہاڑے گھومتی پھرتی ہو، تب تو شرم نہیں آتی؟ ایمان نے بڑے افسوس سے اسے دیکھا اور وہ اتنی گری ہوئی بات کرے گا اس نے سوچا تک نہ تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے، تنزیہ لہجے میں کہتے اس نے بڑے ضبط سے کہا تو زاویار نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ جھٹکے سے بیڈ پر جا گری، آنسو آنکھوں سے سرحد پار کر کے چہرے کو بھگونے لگے۔ ایک گاڑی آپ لے کر گئے تھے جبکہ دوسری گاڑی نانو لوگ۔ ڈرائیور کال پک نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ارسلان کا روٹ یہی تھا۔ ان کے اصرار پر میں نے ان کے ساتھ آ گئی۔ زاویار اپنی سوچ ٹھیک کریں، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ روتے رکھتے وہ چیخ پڑی، جسٹ شٹ اپ، میں مر تو نہیں گیا جو تم اب مجھے فون نہ کر سکی، اور ہاں آج کے بعد تم جاب پر نہیں جاؤ گی۔ بس بہت کر لیا شوق پورا۔ اس کی آخری بات پر وہ رونا بھول کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے ایسا کر سکتا تھا جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا پیشہ ہی نہیں، اس کا شوق تھا۔ زور سے دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ کر رو دی، جانے اس شخص کے ستم ختم ہونے بھی تھے یا نہیں۔ ان دنوں کے درمیان پہلے جو تھوڑی بہت بول چال تھی وہ بند ہو چکی تھی۔ زاویار کی روٹین میں چینج آ گیا تھا۔ وہ رات کے بجائے شام ہی لوٹ آتا تھا اور کھانا بھی سب کے ساتھ مل کر کرتا۔ ایمان نے ریزائن دے دیا تھا اور یہ بات جب نانا ابو اور نانو کو پتہ چلا وہ برس پڑے۔ ساری عمر اتنی محنت اس لیے کی تھی کہ گھر بیٹھ جاؤ، اگر گھر میں ہی بیٹھنا تھا تو MBBS جیسی مشکل فیلڈ میں ہی کیوں اپنائی؟ میں نے ساری عمر جاب کی نہ تو میرا گھر ڈسٹرب ہوا نہ فیملی۔ نانو نے تو اس کے فیصلے پر سخت برہم تھی۔ ایمان کچھ نہ بولی، چپ چاپ بیٹھی رہی، سنتی رہی۔ میں نے منع کیا ہے اسے جاب کرنے سے، جب میں اتنا کما رہا ہوں اس کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی تو اسے جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لانچ میں داخل ہوتے ہی زاویار نے نانو کی بات سن لی تھی، جب ہی سکون سے بات کہتا صوفے پر دروازہ ہو گیا۔ چینل سرچنگ کرنے لگا۔ ایمان نے اسے ستم گر کو ایک نظر دیکھا جو اس کا سکون تباہ کر کے بڑا پرسکون ہو گیا تھا۔ زاویار پہلے ہی کی طرح اب تو نانو ابو اور نانو سے باتیں بھی کرتا تھا، اب تو کھانا بھی گھر سے کھاتا تھا، جانے اس نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن زاویار
نانو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی بات کاٹتے بولا، گرینڈ ماں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے پلیز۔ وہ چپ ہو گئی۔ نانو ابو نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایمان کافی دن اس کے بدلے تیور دیکھ رہی تھی، البتہ اس کی گریس ہی برت رہی تھی۔ اس دن والا رویہ یاد آتا تھا، اس کی آنکھیں بھر آتی تھی۔ ایمان ذرا ایک کپ چائے تو لا دو۔ وہ جو سوچوں میں گم تھی، اس کی اچانک یوں بولانے پر اچھل پڑی اور پھر کرتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ نعمان اور افشاں کے آنے سے وقار ہاؤس میں جیسے رونق آ گئی تھی۔ افشاں کا رویہ ایمان سے بہتر ہو گیا تھا، ورنہ وہ اپنی سگی بہن کے ناراض ہو جانے پر اس سے اکھڑی سی تھی۔ زاویار تمہیں پتہ ہے مہک نے شادی کر لی ہے۔ لاؤنج اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھے۔ ایمان انہیں ڈنر کے لیے بلانے آئی تھی۔ ان کی بات سن کر دیوار کے اوٹ میں کھڑی ہو گئی، جہاں اسے صرف صوفے پر دراز گود میں لیپ ٹاپ رکھے زاویار کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ جی ماما، اس نے آفس بھی چھوڑ دیا ہے؟ اس کے لہجے میں نہ تو حیرت تھی نہ ہی کوئی افسوس، اور چہرے کے تاثرات بھی نارمل تھے۔ ہاں افسوس ہو رہا ہوگا اس نے آفس چھوڑ دیا، ورنہ دیدار ہو جاتا۔ ایمان اس کے تاثرات نہ دیکھ پائی تھی، جب ہی خود سے ہی نتیجہ اخذ کرتی باہر نکل گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو زاویار کو بیڈ پر لیٹے پایا۔ اب وہ سڑی کی جگہ کمرے میں ہی سوتا تھا۔ ایمان تب کمرے میں جاتی جب اسے اندازہ ہوتا کہ وہ سو چکا تھا۔ وہ پہلے دن ہی سے ہی صوفے پر لیٹ رہی تھی۔ ماموں نے ایک فرینڈ ڈنر پر انوائٹڈ تھے۔ افشاں مامی کے اصرار پر اس نے زرد رنگ کے لانگ شرٹ، جس کے گلے پر گہرے گلابی رنگ کے ریشمی دھاگے کا کام تھا اور ساتھ میں سلور باریک ڈوری سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا تھا، لائٹ میک اپ اور نازک سی جویلری پہنے وہ اپنی شادی کے بعد پہلی بار تیار ہوئی تھی۔ وہ عام سی جھولیا میں رہتی تھی۔ نانو جب بھی اسے بننے سنورنے کا کہتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ کس لیے بنوں سنوروں؟ اس شخص کے لیے جس نے پہلی رات ہی اپنے لیے سجی سنوری دلہن کا منہ دکھائے میں یہ تحفہ دیا کہ وہ اس کی جگہ کسی اور کو دیکھتا ہے، اور اسے اس سے کتنی نفرت ہے۔ سیاہ گھنے ریشمی بالوں کے ابشار کو ہلکے سے کیچر لگا کر پشت پر کھلا چھوڑ دیا۔ بلا شعبہ وہ سنہری پری لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے زاویار کی نظر جیسے ہی مہمانوں کے درمیان بیٹھی ایمان پر پڑی، اس کی نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ اس کی نظروں میں تپش کو وہ محسوس کر چکی تھی جب بھی بہانے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ زاویار کو اپنے بے اختیار پر نہ تو حیرت تھی نہ ہی شرمندگی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسے بے اختیار ہوا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب وہ جنریٹر چلانے گیا تھا اور وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کچھ سوچتا آگے بڑھ گیا۔ چینج کر کے وہ باہر نکلی اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے بٹا اتار کر صوفے پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی گانوں میں پہنے ٹاپس اتارنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کر کے اس نے ایک نظریہ آئینے میں ہی بیڈ پر دراز زاویار کو دیکھا، جو کروٹ کے بل دوسری طرف رخ کے لیٹا تھا۔ کتنی بس قسمت تھی وہ، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے باوجود تشنہ لب تھی۔ ٹھنڈی سانس خارج کر کے وہ بیڈ ہی کی طرف بڑی، تکیہ لینے کی غرض سے۔ رات کے اس پہر نائٹ بلب کی نیلگن روشنی میں ماحول کتنا پرسکون تھا۔ جھک کر اس نے سرہانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اس کے کھینچا۔ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ جھٹکے سے گرتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سو رہا ہوگا، لیکن اسے جاگتے پا کر وہ خود اس کے مضبوط گرفت میں پا کر وہ مدحواس سی ہو گئی۔ اگر میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو تب انکار کر دیتی، اب کیوں تماشا بنا رہی؟ اس کی بدحواسی اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے اس کے غصہ آ گیا، جب بھی تلخیہ ہو گیا۔ چھوڑے مجھے، وہ ہر صورت اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ آپ تو میری جگہ مہک کو دیکھنا چاہتے تو پھر اب کیوں؟ وہ ہانسی ہو گئی۔ اس وقت ہمارے بیچ مہک کہاں سے آ گئی؟ جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی صحیح کہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ مہک تو ان کے بیچ ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کے آنسوں کی گرمی کو محسوس کرتے اس سے بولا نہ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ اس کی خوبصورت بالوں کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب بھی اس کی ریشمی بال کھل کر اسے ڈھانپے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ
آہستہ زاویار کی گستاخیاں بڑھتی گئیں اور وہ دو روحوں کو ملن ہو گیا۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی وہ زاویار زوروں کے تار ہوتے، اس کے اندر کی گھٹن میں اضافہ ہوا تھا۔ ذات کی حرکت نے ایمان کو توڑ دیا تھا۔ اسے اس کی بات یاد آئی تھی، وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر وہ اس کی طرف بڑھا تو کسی جذبے کے تحت نہیں بلکہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا نا کہ جہاں اس نے اپنے بڑوں کا خوشی کے لیے اتنا قربانی دے دیا تو وہاں کچھ اور صحیح۔ کسی عورت کی نسوانیت پر کاری ضرب ہوتی ہے جب اس کا شوہر اسے اپنی قربت کا شرف دینے کی رسم ادا کرنے کو دیتا ہے۔ اپنے ایمان کو اپنے وجود بے مول لگنے لگا تھا۔ یہ دکھ اس کے رگوں میں خون کی مارے دوڑنے لگا تھا۔ زاویار کی آنکھ کھلی تو ایمان کمرے میں نہیں تھی۔ مسکرا کر بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ تیار ہو کر وہ ڈائننگ روم میں آیا تو وہ وہاں بھی موجود نہ تھی۔ نانا ابو نے اس کے آنے پر ایمان کو آواز دی، وہ جو کچن سے نکلنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ایمان بیٹی کہاں رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ وہ بعد میں ناشتہ کر لے گی، ابھی اسے بھوک نہیں۔ اندر آتے خان بابا نے بتایا تو سب چپ ہو گئے۔ ناشتہ کے دوران سب کے بلانے پر بھی وہ باہر نہ نکلی۔ زاویار جانتا تھا کہ اس کی موجودگی کی وجہ اس سے نہیں آ رہی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب کو سلام کرتا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ اسے کام کے سلسلے میں ارجنٹ اسلام آباد جانا پڑا۔ اس نے آفس سے ہی گھر اطلاع دے دی، ڈرائیور کے ساتھ کچھ ضروری سامان منگوا لیا تھا۔ جلدی بھی کام نپٹانا اسے وہاں 2 ہفتے لگ گئے۔ اس دوران اس نے ایمان کو کئی کالز کی لیکن اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ گھر کے نمبر پر فون کرتا تو اس سے بات ہو جاتی لیکن وہ ستم گر بات نہ کرتی۔ 2 ہفتے کے دوران وہ ایمان کے رویے کو سوچتا بہت مضطرب ہو چکا تھا، جانے وہ کیوں ایسا کر رہی تھی۔ بعض اوقات خود سے کیے گئے قیاس غلط فہمیوں کو جنم دیتے ہیں۔ غلط فہمیاں نہ صرف رشتوں کی خوبصورتی کو بگاڑتی ہیں بلکہ انسان کو بے سکون اور بے چین بھی کر دیتی ہے۔ رات کا جانا کون سا پہر تھا لیکن نیند اس کے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر اپنے برابر میں دیکھا جہاں جگہ خالی تھی۔ اسے ہی اس ستم گڑھ کے بنا یہ کمرہ اور اپنا آپ خالی لگ رہا تھا۔ گھٹن محسوس کرتی وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ چپل سے پاؤں آزاد کر کے وہ ننگے پاؤں ٹھنڈی گھاس پر چلنے لگی۔ اس کے اندر کی بے چینی ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ سوچتے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا لگتا لیکن دماغ میں ادھم مچاتا سوال اسے پاگل کرنے کا کافی تھا۔ زاویار کی زندگی میں آخری تمہاری اہمیت کیا ہے ایمان؟ وہ خود سے سوال کرتی ہے لیکن جواب نہ پا کر مضطرب ہو جاتی۔ کبھی غربت کے لمحوں میں بخشتی اس کی عنایتوں کو سوچتی تو دل چاہتا کہ سب بھول بھال کے اس کے سنگ جیوں، لیکن وہ تو مہک کو پسند کرتا تھا۔ پھر اس نے یہ رشتہ کیسے قبول کر لیا؟ کیا وہ میری ذات کو زبردستی قبول کرنے پر مجبور ہوا؟ خود سے سوال اور در سوال کرتی وہ بھول چکی تھی کہ جس رب رحیم نے اس کا نصیب جوڑا تھا اس کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرنا کیا مشکل تھا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمی ہے جو ہمیں وسوسوں کا شکار کر دیتی ہے۔ آمنہ وقار کی کوکنگ شاندار تھی۔ نعمان پشاور سے 1-2 دن کے لیے آئے تھے۔ پہلے تو افشاں تھی تو دل لگا رہتا تھا لیکن اب بیچارے اکیلے تھے کیونکہ افشاں نے لاہور ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زاویار صبح اسلام آباد سے واپس آیا تھا اور آتے ہی فریش ہو کر بستر پر جا گرا تھا۔ اب دوپہر ہونے کو تھی لیکن وہ بے سود سو رہا تھا۔ سب کے کہنے پر ایمان 2-3 دفعہ کمرے کا چکر لگا چکی تھی لیکن اسے سوتے دیکھ کر وہ واپس آ گئی۔ ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں کشادہ پیشانی پر بکھرے بالوں کے ہمراہ سرہانے کو بازو میں وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا محبوب، اس کا شوہر، اس کا محرم اس کے پاس تھا، پھر وہ کیوں خدشات کو لیے پھر رہی تھی؟ اس نادان لڑکی کی بے وقوفی تھی لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ اس کی زبان کے دیے گھاؤ اسے بھولتے نہ تھے، اس کا دھتکارنا اس کی نظروں سے جاتا نہ تھا۔ آنسو بے بس ہو کر چھلک پڑے۔ تب ہی اسے قریب سے زاویار کی آواز سنائی دی تو وہ گھبراگی مندی آنکھیں کھولے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسز آپ کے ہسبینڈ تو آپ کے پاس موجود ہیں، پھر رو کس خوشی میں رہی ہیں؟ وہ میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، میں تو رو رہی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ اتنے ظالم ہو، اپنی آواز سے بھی محروم رکھا ہے۔ اب تھوڑی دیر تو پاس بیٹھ جاؤ، سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے نیچے آ جائیں۔ اس کی بات کو اگنور کرتی وہ تیزی سے کہتی باہر نکل گئی۔ زاویار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس لڑکی کا رویہ سمجھنے پر قاصر تھا۔ آمنہ نے آج لنچ خود تیار کیا تھا، سندھی بریانی
کوفتے کباب اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ۔ وقار ہاؤس کتنا مکمل اور خوشیوں سے بھرپور تھا، کھانا بڑے ہی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ افشا کو اس پل اپنے گھر کا سکون دیکھ کر اسے اپنے ساس سسر کا فیصلہ درست لگا۔ کھانے کے بعد سب وقار اور حسن کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ نعمان کے آنے پر یوں ہی محفل جمتی تھی، چائے بنانے کی گھر سے ایمان باہر تھی۔ برخودار اب تو بس ایک ہی خوشی کی باقی ہے۔ وقار اور حسن اپنے ساتھ بیٹھے زاویار کی کمر کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ حیران سا انہیں دیکھنے لگا۔ مائی ڈیئر سن، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ابو جی کا اشارہ بچوں کی طرف ہے۔ بات سمجھ کر زاویار ہنس دیا۔ یار میرا دل کرتا ہے گھر میں خوب رونق ہو، ویسے ایک دو بچے والا کنسیپٹ غلط ہے۔ اب ہمیں دیکھو کیسے اکیلی زندگی گزار دی، ایک بیٹا وہ بھی دور بیٹھا ہے، بس کیا کریں۔ ہماری بیگم نے ہماری سنی ہی نہ۔ وقار الحسن بڑے موڈ میں تھے، جب بھی چھیڑنے والے انداز میں بولے تو آمنہ بیگم نے تو مسکرا بھی نہ سکی بلکہ گھور کر رہ گئی۔ وقار کچھ تو لحاظ کریں، خفگی سے انہیں گھورتی انہوں نے کہا تو وہ سب مسکرا دی۔ اسی پل ایمان ٹرے تھامے اندر آ گئی، وہ بھی اپنے نانا جان کی سب بات سن چکی تھی۔ ابو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری بیگم بھی اب ایک بچہ پالیسی پر کار بند تھی، جبکہ پالیسی چنیاں پرفاز نافذ تھی، اب پچھتاتی ہیں۔ ہمیشہ چپ اور سیریس رہنے والے ماموں زیادہ ہی خوش نظر آ رہے تھے، جو دل کے زخم دکھانے لگے تھے۔ ان کی بات سن کر جہاں بے ساختہ سب کے کہکہے چھوٹے تھے، وہیں افشا مامی شرم سے لال پیلی ہو گئی۔ بیٹا اب تم نے ہماری عملی مثالوں سے سبق سیکھنا اور چائنیز پالیسیوں تو اپنانے کو سوچنا بھی مت۔ زاویار کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے نعمان نے کہا۔ سب کی ہنسی ایک بار پھر چھوٹ گئی، البتہ اس بار لال پیلے ہونے کے باری ایمان کی تھی۔ زاویار کی گرم گرم نظریں اس کے شرماتے لبھاتے وجود پر جم گئی، جو لال بھو کا چہرہ لیے باہر نکل گئی تھی۔ بعض اوقات وقت انسان پر مہربان نہیں ہوتا، خدشات دل سے نکالتی وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اسٹڈی روم کی صفائی کرواتے اس کی نظر ریک میں پڑے فوٹو البم پڑی تھی تو اس نے نکال لیا۔ وہ ساری تصویریں لمس میں پڑھائی کے دوران کی تھیں، اتنی خوبصورت پوز تھے ان کے دونوں کے، جگہ جگہ ایک ساتھ ہنستے مسکراتے وہ ایک دوسرے کے لیے ہی لگ رہے تھے۔ ایک تصویر کے پیچھے جو مہک کا کلوز اپ تھی لکھا تھا مائی بیوٹی، وہ یقیناً زاویار کی رائٹنگ تھی۔ اس کے ساتھ ہی مہک کا لکھا جواب بھی موجود تھا، اٹس آل یورس۔ ایمان نے فوٹو البم واپس اپنی جگہ پر رکھا، اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ ان دونوں کی محبت میں اس سے اپنا آپ بہت مس فٹ لگا۔ میں کیسے بھول گئی کہ زاویار کی پسند تو مہک ہے، میں نہیں۔ اس نے بے شک سے یہ رشتہ قبول کر لیا، لیکن دل سے ہرگز نہیں۔ کیا ہوگا اس کی کسی کی پسند کیا اتنی جلدی بدل جاتی ہے؟ لیکن اس کی گرمی نظریں یاد آتی تو وہ پزل ہو جاتی۔ یقیناً اس شخص نے سب کو دکھانے کے لیے وہ خوش ہے ماسک چڑھایا ہے۔ زاویار کاش تم جیسے تھے ویسے رہتے، لیکن جذبات بس منافقت پر ہرگز نہ کرتے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے وہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ زاویار آفس سے آیا اور سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ واش روم سے پانی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ جوتے اتار کر وہ کپڑے لینے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، لیکن وہ ادھ کھلے واش روم کے دروازے سے نظر آتا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سنک میں جھکی ایمان دہری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اسے تھام کر اس کے صوفے پر بٹھایا، اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آر یو اوکے؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھنے لگی کہ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایمان! اس کا چہرہ اونچا کرتے اس نے دھیمے سے اسے پکارا۔ ایمان آنکھوں جھکائیں بیٹھی رہی۔ کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو، کیوں ہر وقت اداس رہتی؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا رویہ کافی دن سے بہت الجھا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اپنا ہاتھ چھڑاتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس لمحے زویان کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر مہک کا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ مہک واپس آ گئی تھی انگلینڈ سے۔ شادی کے بعد وہ انگلینڈ چلی گئی، لیکن
اب پھر آ گئی تھی۔ تم نکلو، میں بس 5 منٹ تک آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر زاویار گاڑی لے کر نکل گیا۔ اس رات ہی ایمان کو واٹس ایپ پر کسی انجان نمبر پر سے کچھ میسج تصویریں ملی۔ تصویریں دیکھنے پر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے زاویار اور مہک کی تصویریں تھیں۔ کئی جگہ زاویار کا ہاتھ مہک کے ہاتھ پر تھا۔ غصے کا بے اختیار ریلا اس کے اندر اٹھا۔ جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی صحیح۔ اس کے الفاظ اس پر کوڑوں کی ضرورت برسنے لگے۔ اس شخص نے صرف دوسروں کی خوشی اور اپنی جسمانی نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسے استعمال کیا تھا۔ کئی موقع پر ایمان سوچتی کہ شاید وہ فضول سوچ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ زاویار کو اس سے محبت ہو گئی ہو۔ اب ایک بار پھر احساس کمتری اور اپنی نفسانیت کو روندنے کا دکھ اسے پاگل کرنے لگا۔ اس کی حالت دن بدن عجیب ہو رہی تھی۔ اسے اپنے اندر کی تبدیلیوں کا ادراک تھا۔ جبھی بے انتہا اذیت ہو رہی تھی۔ کمرے میں آئی تو بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا زاویار لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ زور سے آتی ابکاتی کو روکتی وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی حالت دیکھ کر زاویار کو پریشانی ہونے لگی۔ نہ کچھ بولتی تھی، نہ ہنستی بولتی تھی، نہ جانے اسے کون سا دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھانے اس نے کہا تو ایمان چیخ پڑی، کچھ نہیں ہوا مجھے، کھانا ہے کہ کہا نا کہ نہیں جانا مجھے کہیں۔ وہ اٹھی ہی تھی کہ چکر آ گئے۔ اپنے بازوؤں میں جھولتی ایمان کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر زاویار گھبرا گیا اور اگلے ہی لمحے اسے بیڈ پر لٹکا کر نمبر ملانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر آ گیا۔ چیک اپ کے بعد اس نے جو خبر دی اسے سن کر سب کے پریشان چہروں پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ خوش تو زاویار بھی بہت تھا لیکن ایک چبھن باقی تھی۔ ایمان خود ڈاکٹر تھی، وہ اپنی حالت سے بے خبر نہ ہوگی۔ پھر اس نے چھپایا کہ وہ کیوں پریشان تھی۔ ان تمام سوالوں کے جواب ایمان کے پاس تھے لیکن کچھ بولتی ہی نہ تھی۔ ایک پل تو ایمان کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے ستم گر سے پوچھے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کہ ملتا کسی سے تھا اور یہاں بھی اس کے سامنے اس کا خیر خواہ بنا رہتا تھا، لیکن چپ رہ جاتی صرف یہ سوچ کر کہ شاید وہ بھرم رکھتا ہے رشتے کا۔ اگر اس کے سب پوچھنے پر اس نے کہہ دیا کہ وہ صرف یہ رشتہ نبھاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو وہ مر جائے گی۔ اسے بھرم قائم رکھنا تھا۔ ان دنوں زاویار بہت اضطراب تھا۔ ایک طرف تو وہ ایمان کی طرف سے پریشان تھا، دوسری طرف ایمان کا رویہ۔ وہ خود سے بہت لاپرواہ ہو گئی تھی، نہ کھانے پینے کا خیال تھا، نہ ہی میڈیسن وقت پر لیتی تھی۔ باقی گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر تھا لیکن اس کی طرف دیکھنا وہ پسند نہ کرتی تھی۔ اس کے لاسٹ منتھ چل رہے تھے اور بہت ویک ہو گئی، وہ بہت ویک ہو گئی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے کہہ دیا، ایمان میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، لیکن اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ایک بات بتاؤ، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم مجھ سے پسند کرتی ہو، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ کر چمکنے لگتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ سب فریب تھا۔ بعض اوقات ہم جسے محبت سمجھتے ہیں وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور میں نے زندگی میں یہی سیکھا۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ تمہاری زندگی دادا دادی کے ایک غلط فیصلے کی نظر ہو گئی۔ افسوس کہ میری محبت اور توجہ بھی تمہیں میرا نہ بنا سکی۔ کتنے دکھ سے اس نے کہا تھا۔ ایمان کو اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھوں کی سچائی سے وہ مضطرب ہو گئی۔ اس کی محبت اس کے وجہ سے تکلیف میں تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا آخری جملہ اس پر کوڑے برسانے لگا۔ کہاں غلطی تھی، کہاں اور کیسے ان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوئی، وہ سوچتی گئی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کافی دیر تک لان میں واک کرنے کے بعد وہ اندر آ گیا۔ اوپر جانے کے لیے اس نے سیڑھیاں پر قدم ہی رکھا تھا کہ ایمان کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر اسے خود کچھ یاد آ گیا۔ کچھ دن پہلے کی بات، یہ رات اس کا آنکھ کھلی تو اپنے برابر خالی جگہ دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، لیکن یہ سوچ کر لیٹا رہا کہ شاید واش روم میں ہی ہو۔ کافی دیر تک جب وہ نہ آئی تو وہ پریشان سا اٹھ کے کمرے میں وہ کہیں نہ تھی۔ سیڑھیاں اترتے اس نے ایمان کے کمرے کی جلتی لائٹ دیکھ لی۔ کھڑکی کے اندر منظر وہ دیکھ سکتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی ڈائری کو گود میں رکھے وہ کچھ لکھتی جاتی اور ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھی۔ وہ جیسے دبے پاؤں گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا۔ اس لمحے وہ واقعہ اس کی نظروں کے سامنے سے گھوم گیا۔ وہ اس کے روم میں آیا، اس نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن اسے وہ ڈائری کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک اس کا کچھ سوچ کر اس نے بیڈ کا گدا اٹھایا تو بلیک کور والی وہ ڈائری اسے نظر آ گئی۔ وہ ڈائری کو لے کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کھولتے ہی اس کا دھچکا تھا۔ اس کی تصویر پہلے صفحے پر اٹیچ تھی اور نیچے لکھا تھا، زاویار حسن، میری محبت، میرا عشق، میری زندگی، جوں
جوں جوں وہ پڑھتا گیا اس پر حقیقت کھلتی گئی. شادی کی رات والی باتوں کا ذکر بھی کیا گیا تھا. جب میں سوچتی ہوں کہ زاویار نے کسی جذبے کے تحت ہی نہیں رسم نبھانے کو اپنی قربت کا شرف مجھے دیا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں خود کو مار لوں. اس نے میری روح کو گھائل کیا ہے. ہر بات وہاں درج تھی. سڑی میں دیکھی گئی البم کا ذکر اور پھر واٹس ایپ پر موصول ہونے والی فوٹو. یہاں وہ ٹھٹکا کون سی تصویریں تھے وہ جس نے ایمان کو یقین دلانے پر مجبور کر دیا تھا کہ اسے دھوکہ دے رہا ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا اور جو آخری بات میں اس ڈائری میں درج تھی وہ اس رات کی تھی جس دن زاویار نے بڑے افسوس سے اسے بہت کچھ کہا تھا. وہ کہتا ہے کہ اسے اب لگتا ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس سے کتنا چاہتی ہوں؟ ڈائری لیے وہ کمرے سے نکل گیا. کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے ڈائری کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایمان کا موبائل اٹھا لیا جس پر کوڈ لگا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ پاس ورڈ کیا ہوگا. اس نے بیڈ پر اپنا نام ٹائپ کیا تو لاک کھل گیا. تصویریں دیکھنے پر اس کا اسے جھٹکا لگا اور آہستہ آہستہ ساری الجھتی گتھیاں سلجھتی گئیں. شادی کے بعد آفس جاب کرنے سے پر اسے معلوم ہوا کہ مہک آفس چھوڑ چکی ہے اور وہیں اسے دوسرا دھچکا. ایک اور خبر سننے کا لگا. اس کے کولیگ نے اسے بتایا کہ اسے اب جاب کرنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اس نے فارم کے مالک کے بیٹے سے شادی کر لی ہے. ایک دفعہ تو اسے یقین نہیں آیا لیکن اپنے کانوں سے سننے پر اسے یقین آ گیا. وہ مہک کی طرف اس سے پوچھنے گیا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. دراصل شروع میں اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ ہر صورت ایمان کو طلاق دے دے گا. اسے مہک کو ہر صورت پانا چاہے تھا اس کے لیے اسے اپنے گھر والوں کو ہی چھوڑنا پڑتا. لیکن اس کی باتیں سن کر وہ سن رہ گیا. ماما دیکھیں آپ نے کہ آپ کی بیٹی کے کیسے ایک ہی تیر سے دو شکار کر ڈالے. ولید اس کا شوہر جیسے امیر کبیر شخص کو بھی حاصل کر لیا اور زاویار کو بھی بڑی آسانی سے رستے سے ہٹا دیا. وہ ساری عمر اسی بات کا غم مناتا گزار دے گا کہ ایمان کی وجہ سے وہ مجھے حاصل نہ کر سکا جبکہ مجھے اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. بڑے فخر سے یہ اندازہ وہ کہتے اپنے کارنامے بیان کر رہی تھی اور وہ ایمان اس کے لہجے سے ہی ایمان کے لیے نفرت کی بو آ رہی تھی. بیچاری ساری عمر لویار کی محبت کے لیے ترستی رہے گی. زاویار کی محبت کے لیے ترستی رہے گی. زاویار انہی قدموں سے واپس چلا گیا. وہ سوچتا تھا تو اس کا دماغ پھٹنے لگتا. اسے یقین نہ آیا کہ محبت فریب بھی ہو سکتی ہے. آہستہ آہستہ اسے ایمان سے کی گئی اپنی ذاتیں یاد آتی گئی. وہ معصوم اور سادہ سی لڑکی آج تک اس کے ہر ظلم اور ذاتی سے صبر سے سہ رہی تھی. وہ رات کے گھر جاتا تو اسے اپنے انتظار میں پاتا. اس کا ہر کام ہر ضرورت وہ بنا کہے پوری کر دیتی تھی. لیکن اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے خوابوں کو رون ڈالا. اس پر شک کیا. ہر لمحہ اسے احساس دلایا کہ وہ میری ذات پر بوجھ ہے. مجھے اس سے کس قدر نفرت ہے. اپنا رویہ یاد کر کے اسے شرمندگی ہوئی. اس نے سب کچھ ٹھیک کرنے کی ٹھانی. وہ کسی غرض کے تحت نہیں بلکہ سچے جذبات سے اس کی طرف بڑھا تھا. مگر تب شاید وقت کے اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. اور ہاں اس دن جو اسے مہک کی کال آئی وہ اس کے دن آخری بار اسے اپنا فیصلہ سنانے گیا تھا. مہک کی ولید سے لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ ولید ٹائم پاس کرنے والا بگڑا ہوا لڑکا تھا. اس طرح ان دونوں کے علیحدگی کی ہو گئی تھی. مہک ایک بار پھر زاویار کی طرف بڑھی تھی لیکن وہ اب سچائی سے واقف تھا. اس دن بھی اس نے مہک کو بتا دیا کہ وہ اس کی حقیقت جان چکا ہے. تب مہک روتے ہوئے اس کی معافی مانگنے لگی اور اس پر ترس آ گیا تھا. وہ اسے تسلی دینے لگا. ایمان دم سادے بیٹھی اس کے منہ سے ساری حقیقت سن رہی تھی. یا اللہ میں نے زاویار کو کتنا غلط سمجھا. وہ سوچ کر رہ گئی. ایمان میں جانتا ہوں کہ شروع میں غلطی میری تھی مگر میں جب تمہارے طرف بڑھا تو دل کے رضا اور سچائی کے ساتھ بڑھا تھا. کتنا عرصہ ہم دونوں نے ایک غلط فہمی کی نظر کر دیا. کاش تم ایک بار مجھ سے کھل کر بات کرتی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے مہک پسند تھی. پسند تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. پسند تو بدلتی رہتی ہے لیکن محبت کسی ایک سے ہوتی ہے. کسی خاص سے تم میری بیوی تھی اور مجھے تم سے کیسے محبت ہو گئی یہ میں بھی نہیں جانتا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب رب العزت نے ہمارے نصیب جوڑے تھے اس نے ہی محبت مجھ پر الہام کر دی. وہ سب کہہ کر رکا نہیں اور باہر نکل گیا. پیچھے ساکت بیٹھی ایمان ہچکیوں سے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا. اپنے پہلو میں اٹھتی ٹیسوں کی تکلیف اس کی آنکھ کھل گئی. زاویار اس سے اپنے کچھ فاصلے پر ہی بیڈ پر دراز تھا. جب درد حد سے زیادہ ہونے لگی تو اس نے زاویار کا کندھا ہلایا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اسے درد سے دھرا ہوتے روتے دیکھ کر جلدی سے
آگے بڑھا۔ فجر کی اذانوں کے وقت زاویار حسن صحت مند بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ خوشخبری سنتے ہی وہ ہاسپٹل سے نکل گیا۔ اسے رب کے حضور سجدہ شکر بھی تو بجا لانا تھا۔ ایمان نے جس چہرے کو تلاشنا چاہا وہ وہاں نہ تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ ستم گڑھ اندر داخل ہوا۔ اسے آتا دیکھ کر نعمان اور افشاں باہر نکل گئے۔ وقار و حسن عقیقے کے انتظامات کرنے گئے تھے، جبکہ آمنہ وقار کا شکرانہ کہ نفل ادا کر رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت صرف وہ دونوں تھے۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا تو وہ جو بہت ہی کمزور دکھ رہی تھی۔ رنگت ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا، اور چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نوازیہ دکھائی دے رہے تھے۔ زاویار نے اس کے چہرے کے گرد بکھرے بالوں کو سمیٹا، اس کا ماتھا چوم لیا۔ تھینک یو ایمان، اس کا ہاتھ تھامے اس نے بڑے جذب سے کہا، کس لیے؟ ہماری محبت کی اس خوبصورت نشانی کا تحفہ دینے پر۔ اس کے ساتھ لیٹے کمبل میں لپٹے اپنے بیٹے کو اٹھاتے اس نے کہا تو وہ مسکرا دی، جیسے وہ ستم گڑھ سمجھتی تھی وہ تو خدا کی رحمت کا انعام تھا جو زاویار حسن کی صورت میں اس پر برسائی گئی تھی۔ زاویار بچے کو سینے سے لگائے محبت پاش نظروں سے ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے دل میں اور آنکھیں مسکرا رہی تھی، اور زندگی تو اب ہنستے مسکراتی محبتیں سمیٹتی گزرنی تھی۔ تو آج کے ناول کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر، اور تھوڑا سا گلا خراب تھا، اگر آپ کی آواز کہیں پر صحیح نہ لگی ہو تو کل معافی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ناول کے ساتھ۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔